हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद लांगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि ये चैनल सब्सक्राइब कर दें। हम जब आपसे बात कर रहे हैं यानी पोलिंग में वोट डालने में कुछ ही घंटे 10-12 घंटे बाकी बचे हैं और जो आने वाला दिन है कल का, उसमें पता चल जाएगा कि इतनी दिनों की जो एक्सटेंसिव एक्सरसाइज थी उसका आखिरी नतीजा क्या निकलता है। गो के मुल्क में जो तजिया निगार वीलागर हैं और बहुत सारे जो उनके तजिए हैं वो अपने अंदाज़े खुशफहमी और ओपिनियन पोल्स के बुनियादों पर वो बता रहे हैं, जिनमें उनमें अपनी ख्वाहिश भी ज़ाहिर होती है। लेकिन अल्टीमेट और रियल रिज़ल्ट वही होगा जो कल पोलिंग डे में के आखिर में इख्तिताम पर डब्बों में से जो निकलेगा वही नतीजा होगा। तो शुरुआत हम बलूचिस्तान से ही करते हैं। आज फिर बलूचिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा और दुखदायक दिन रहा, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन और वक्त तो ओवर हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके जो दफातर या कैंप्स खुले हुए हैं जहां उनके सपोर्टर बैठे रहते हैं, और पोल डे की जो तैयारी होती है, पर्चियां, वोटर लिस्टें और फिर ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम करने के लिए वो एक बड़ा एक्सटेंसिव किस्म का काम होता है, जिसके लिए बहुत सारे रज़ाकार, पार्टी वर्कर और जो सपोर्टर होते हैं वो मौजूद होते हैं, और उनको मौजूद रहना भी है, मजबूरी है। इसके बगैर इलेक्शन का जो अमल है वो मुकम्मल तौर पर अधूरा होता है। तो इसी दौरान बलूचिस्तान के इलाके खानूज़ई जो जिस पशीन में है और उससे आगे किला सैफला दूसरा शहर है, दोनों उस हाईवे पे वाक़े हैं। ये शहर टाउन आप कह लें बलूचिस्तान के, जो पंजाब की तरफ और दीगर पश्तून इलाकों की तरफ जो रास्ता जाता है। बड़ा अनफॉर्चुनेट दो वाक़यात हुए, खुदकश थे, और अभी तक जो हमारे पास उसकी जो आखिरी इतलात है उसमें 2 दर्जन से ज़ायद जो लोग हैं उनकी शहादतें हुई हैं और बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी हैं। कोयटा की अस्पतालें भरी हुई हैं, क्योंकि वहाँ की जो लोकल और छोटे जो BHUs वगैरह है या सिविल अस्पताल है वो उन इस कैपेसिटी में नहीं है कि इतने ज़ख्मियों को का अकोमोडेट कर सके और ट्रीट कर सके। तो बलूचिस्तान में इंतखाबात से जो पहले का आखिरी दिन था वो भी बड़ा डेडली और फैटल साबित हुआ, और बहुत सारे पॉलिटिकल वर्कर और सपोर्टर हुए। तो बलूचिस्तान में काफ़ी दिनों से ये खेल जारी है। बहुत सारे छोटे मोटे वाक़यात हुए जिनमें काफ़ी कीमती जानें गई हैं। अगर आप मजमूई तौर पर मुल्क की कैंपेन का अहाता करें तो बलूचिस्तान ने उसमें बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, यानी हलाकतों के हिसाब से भी, ज़ख्मियों के हिसाब से भी। और यहाँ की अलमोस्ट सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मासवाए एक आध पार्टी मुस्लिम लीग वगैरह को छोड़ के बाकी तमाम पार्टीज़ और आज़ाद उम्मीदवारान जो है उनकी किसी न किसी तरह उन पर एक अटैम्प्ट हुआ है और वो मुतासर हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि पोल डे अच्छा और बेहतर होगा। दूसरी तरफ अगर मुख्तसरन मैं बलूचिस्तान की पूरी कैंपेन का जायज़ा लूँ तो यहाँ जो रिवायती तौर पर हमारी पार्टीज़ हैं, बलोच नेशनलिस्ट हैं, पश्तून नेशनलिस्ट हैं, उन्होंने अपनी जो है वो अपने हलकों में, रिवायती हलकों में जहाँ उनकी मजबूत पोजीशन हुआ करती है वहाँ उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त वर्क और कैंपेन की। हालांकि ये सिक्योरिटी थ्रेट जो है इक्वली पूरे बलूचिस्तान में सबके लिए थे, लेकिन उनकी परवाह ना करते हुए हज़ारों वो पॉलिटिकल वर्कर जिनको बड़ी दाद देनी चाहिए कि उन्होंने ये पूरी जो इलेक्शन की अहम एक्सरसाइज है इसकी बजावरी में उन्होंने बड़ा अपना सख्त सर्दी में कंट्रीब्यूशन दिया है, तो वो दाद के मुस्तहक है। रियली बलूचिस्तान की एक हार्श वेदर और सिक्योरिटी के सख्त कंसर्न्स के बावजूद हज़ारों जो कारकुन और रज़ाकार हैं इन पार्टियों के, आज़ाद उम्मीदवारान के, कोयटा शहर में और पूरे सूबे में उन्होंने एक ज़बरदस्त काम किया और कैंपेन को जारी रखा। अगर पार्टीज़ की हवाले से हम थोड़ा एनालिसिस करें कि बतौर मेजर पार्टीज़ किन पार्टीज़ ने बलूचिस्तान में अच्छी और बेहतर कैंपेन की और उसको एक ड्यू टाइम भी दिया और अटेंशन भी दिया बलूचिस्तान में, तो इसमें मेरे ख्याल में कोई मुबालगा आराई नहीं होनी चाहिए कि फेडरल पार्टीज़ में से पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात थी जिसने पूरे बलूचिस्तान में एक कंप्रीहेंसिव कैंपेन की। उनके उम्मीदवारान ने भी और उनकी मरकज़ी लीडरशिप जो है बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी ने
بلوچستان میں کم از کم 5 میجر ایسی جگہوں پر جلسے کیے اور یہ اپنا پروگرام دیا اور موٹیویٹ کیا بلوچستان کے عوام سے، ڈائریکٹ انٹریکشن کیا. اور پیپلز پارٹی شاید دوسرے اسپیکٹس میں بھی یہاں جو باقی پارٹیز ہیں ان سے آگے تھی کہ انہوں نے اپنا میڈیا جو سیل تھا وہ بڑا متحرک رکھا اور انہوں نے امیدواران کی لسٹوں سے لے کر ساری جو ایکٹیویٹی ہے وہ میڈیا کو رپورٹ کرتے رہے. اس کے برعکس جو دوسری بڑی جماعتیں، بلکہ اب تو وہ جس طرح جائزے آ رہے ہیں کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے جو حکومت بنانے جا رہی ہے، مسلم لیگ، انہوں نے بلوچستان کو اس کیمپین میں مکمل طور پر اگنور کیا. اور آپ سمجھیں کہ ان کی ترجیح میں اگر کوئی لوئسٹ پروونس رہا تو وہ بلوچستان ہی تھا. یہ ایک 2 مہینے پہلے جو میاں نواز شریف صاحب آئے تھے ایک ہوٹل میں، مقامی ہوٹل میں، یہاں جو منڈی لگی تھی الیکٹیبلز کی، انہوں نے شمولیت کی. اس کے بعد ان کی پارٹی نے بلوچستان کو مڑ کے دیکھا ہی نہیں. پوری کیمپین میں میاں نواز شریف، شہباز شریف یا مریم نواز صاحبہ تو دور کی بات ہے، ان کا کوئی سیکنڈری اور ٹرشری لیڈرشپ بھی یہاں یکجہتی کے طور پر بھی نہیں آئی اور نہ ہی کوئی کیمپین کی. کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ پنجاب میں اپنی جیت کے لیے اور پی ٹی آئی کے جو پریشر ہے اس کے ہاتھوں کافی پریشان ہے، اس لیے انہوں نے سندھ اور بلوچستان جیسے جو پروونس تھے ان کو انہوں نے مکمل طور پر جو ہے وہ سمجھے کہ خدا کے حوالے کیا ہوا تھا. ظاہر ہے وہ اگر نہیں آئے تو ایسا ہی محاورتاً کہا جاتا ہے. تو پیپلز پارٹی نے اچھی کیمپین کی، مسلم لیگ کی کوئی پریزنس نہیں تھی. جے یو آئی بلوچستان میں ہمیشہ ایک لیڈ رول میں ہوتی ہے، ایک فیڈرل پارٹی ہے، تو انہوں نے بھی بڑی زبردست کیمپین کی، گو کہ ان کو بڑے خطرات لاحق تھے. آج جب ہم بات کر رہے ہیں تب تک ان کے جو لیڈرشپ ہے ان پر اٹیمپٹ ہو رہے ہیں، تو انہوں نے بھی بڑی زبردست کیمپین اپنی روایتی جو بھی واٹ ایور ان کا ڈیڈیکیٹڈ کارکن ہے ان کے تھرو انہوں نے کافی ایکسٹینسو کی. اس طرح جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں وہ انہوں نے بھی بڑی زبردست کیمپین کی. بی این پی مینگل نیشنل پارٹی اور پشتونخوا عوامی ملی پارٹی اور بی این پی عوامی اور جو جمہوری وطن پارٹی نے اپنے اپنے حلقوں میں بڑی زبردست کیمپین کی. اس طرح جو آزاد امیدواران ہیں کوئٹہ سٹی سے لے کر حاجی لشکری رحسانی صاحب اور وہاں بھوتانی صاحب جو ہیں وہ لسبیلا کی طرف، جمالی صاحبان ہمارے اس طرف ڈیرہ مراد کی طرف، ان کی بھی بڑی زبردست جو ہے وہ اپنی روایتی کیمپین رہی. تو انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اپنی اپنی جو ایفرٹس ہیں انہوں نے کیے ہیں. باقی تو سارا نتائج پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بلوچستان کے عوام کس طرح ان کو ان کی کیمپین کو اور چیزوں کو ریسپانس دیتے ہیں. یہ تو 8 فروری کی شام اور 9 فروری کی صبح تک ایک نقشہ کلیئر پکچر آ جائے گی. ناظرین، دوسری طرف یہ ہے کہ ملک میں الیکشن پر اوپینین پول، تجزیے اور کچھ خواہشیں وہ پروگرامز میں، ویلاگز میں اور ٹی وی ٹاک شوز میں آ رہے ہیں، وہ بھی بڑے دلچسپ ہیں. کچھ لوگ تو بالکل اس طرح ہی پریٹینڈ کر رہے ہیں، بلکہ اس میں بڑے سینئر جرنلسٹ بھی شامل ہیں جو ایسے ہی ایکٹ اور ری ایکٹ کر رہے ہیں جیسے 2018 میں کچھ جو ایفیلیٹڈ جرنلسٹ تھے یا جو پارٹی بنے ہوئے تھے وہ تجزیے کر رہے تھے خوش فہمی. اس مرتبہ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کے لیے، بلکہ وہ ان کا بس نہیں چلتا، وہ اپنے پروگرام میں ایک ڈھول لا کر اپنے گلے میں ڈال دیں اور بجانا شروع کرتے ہیں کہ مسلم لیگ کی جیت ہو گئی ہے. ظاہر ہے یہ ایک پروفیشنل ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، کیونکہ مسلم لیگ بڑی پارٹی ہے، پنجاب میں انہوں نے کیمپین کیا ہوگا، لیکن پورے ملک میں جس طرح ان کو سویپنگ وکٹری بتایا جا رہا ہے یا اس طرح کیا جا رہا ہے. میں ایک ویلاگ سن رہا تھا، بڑے سینئر صحافی ہیں عمر چیمہ صاحب، وہ کسی سرکاری ادارے کا اوپینین پول یا خفیہ کوئی تجزیہ لائے تھے جس میں یہ کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بلوچستان میں بھی بالکل سویپ کر رہی ہے. تو ابھی یہ بڑا عجیب تھا کیونکہ ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں ساری کیمپین کو اور باقی چیزوں کو. تو مسلم لیگ کی تو ایز اے پارٹی یہاں کوئی کیمپین ہی نہیں رہی، نہ ان کی کوئی اتنی بڑی پاورفل پریزنس، نہ ان کی کوئی آرگنائزیشن ہے کئی سالوں سے. یہ اگر تجزیہ کسی سرکاری ادارے کا ہے اور میں عمر چیمہ صاحب اس کو شیئر کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو پھر یہ بڑا اس میں ایک تشویش بھی ہونی چاہیے کہ آخر
یہ اوپینین پول اور جو نتیجے ہیں کہاں سے آتے ہیں؟ ایک پارٹی کسی صوبے میں ان کی مرکزی لیڈرشپ ہی نہیں آتی اور وہ اس کو اتنی اہمیت بھی نہیں دیتے، صرف چند الیکٹیبلز کی بنیاد پر اگر وہ بلوچستان کو سویپ کر جاتے ہیں تو یہ بڑا معجزہ ہی ہوگا۔ تو باقی جو پارٹی ہیں جنہوں نے اتنے بڑے پاپڑ بھیلے ہیں یہاں پر، ان کے لیے کیا بچتا ہے؟ تو اس طرح کے بڑے دلچسپ تجزیے ہیں۔ کچھ تو تجزیہ نگار گھنٹوں اس پر بتا رہے ہیں کہ بھائی پی ٹی آئی جو ہے بڑا سرپرائز دینے والی ہے۔ اب ایک جمائمہ صاحبہ کا ٹویٹ آ گیا ہے جس میں انہوں نے قاسم اور سلمان کی تصویر رکھ دی ہے، اب باقی مخالفین کی خیر نہیں ہے اور بازی پلٹ جائے گی۔ اس پر گھنٹوں بات کی جا رہی ہے۔ اب یہ کتنا ایریشنل ہے کہ کسی پارٹی یا فرد کے لیے ایک ٹویٹ آتا ہے تو ملک کے جو کروڑوں ووٹر ہیں وہ سارا اپنی رائے ماں اس ٹویٹ پر بدل دیں گے، یا جو پولنگ ڈے ہوگا اس پر اس ٹویٹ کا اتنا اثر ہوگا کہ لوگ جو ہے دیوانہ وار جا کر پی ٹی آئی کے امیدواران کو ووٹ دیں گے۔ تو بہت سارے ریشنل تجزیے اور جانبدار جو تجزیے ہیں وہ ان کے بیچ جو یہ ساری جو الیکشن ہے وہ کیمپین چل رہی ہے۔ حقیقی بات یہ ہے، ریشنل بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے 8 فروری کی رات کو اور ان ڈبوں سے ہی نکلنے ہیں جو ہرے اور وائٹ ڈبے ہیں جس میں لوگ جا کر ووٹ ڈالیں گے۔ ابھی اس طرح کے تجزیے آ رہے ہیں، جیسے سہیل ورائے صاحب نے کہا کہ بھائی اگر 65% لوگ نکل آئیں تو بازی پلٹ سکتی ہے اور پی ٹی آئی جیت سکتی ہے۔ یہ تو ملک کی تاریخ میں 65% کبھی ٹرن آؤٹ رہا ہی نہیں، اور ایوریج جو ٹرن آؤٹ ہے وہ 50 اور 54 کے درمیان ہمیشہ الیکشنز میں رہا ہے، ماسوائے ایک آدھ الیکشن جو 70s کی۔ تو 60% اور 60+% جو اگر ووٹ ڈلیں گے تو آپ کے سسٹم میں کہاں وہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اکوموڈیٹ کر پائے گا؟ آپ کا اتنا تجربہ ہی نہیں، اتنے لوگ اگر ٹرن اپ کریں گے تو وہ کس طرح وہ ٹرانسلیٹ ہوگا، کیسے سسٹم آپ کا ان کے ووٹ ڈلوا سکے گا؟ تو اس طرح کی اچھی اچھی اور زبردست قسم کی خواہشیں اور تجزیے جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، لیکن ہونا وہی ہے جو کل ملک کے عوام پولنگ اسٹیشن میں جا کر لمبی قطاروں میں جائیں گے اور اپنا ووٹ استعمال کریں گے، اور ان کے بعد ہی جو ہے ان کے نتائج آنے ہیں۔ تھوڑی بہت جو بندہ ایک انالیسز کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے پنجاب میں جو میجر صوبہ ہے وہ ڈیسیشن میکنگ میں ان کا بڑا حصہ ہوتا ہے، تو وہاں مسلم لیگ نون کو بہت بڑی ایج حاصل ہے۔ اگر واقعتاً پی ٹی آئی کے جو سپورٹر اور ووٹر ہیں وہ اتنی تعداد میں ٹرن اپ نہیں ہوتے اور مٹیلائز نہیں ہو پاتے تو پھر مسلم لیگ وہاں سے ایک لیڈنگ پارٹی بن سکتی ہے۔ لیکن مسلم لیگ کو ایک میجارٹی پارٹی بننے کے لیے، سمپل میجارٹی کے لیے 266 جو سیٹیں ہیں ان میں سے 135-36 سیٹیں لینی پڑیں گی۔ اس کے بعد جب ایڈ ہوں گی باقی ریزرو سیٹیں وغیرہ جو منارٹیز کی ہیں، اس کے بعد وہ سمپل میجارٹی لینے والی پارٹی بن سکتی ہے۔ یہ سارا کچھ ابھی جس طرح کی کیمپین ہے وہ مسلم لیگ پنجاب اور کے پی پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ان کو جو یہ سمپل میجارٹی ہے وہاں سے ملنی ہے۔ جس طرح ہم نے سندھ کی کیمپین دیکھی ہے مسلم لیگ کی اور بلوچستان کی دیکھی ہے، وہاں سے تو بظاہر کچھ اس طرح نہیں لگ رہا کہ مسلم لیگ کو کوئی بہت بڑی سیٹیں ملیں گی۔ پیپلز پارٹی کا جہاں تک تعلق ہے وہ سندھ میں کیونکہ ان کا کوئی اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے، ماں سوائے ایک الائنس ہے جی ڈی اے، ان کے بھی الیکٹیبلز ہیں، ان کے بھی محدود سیٹوں پر ان کا مقابلہ ہے اور وہ ہمیشہ لیتے ہیں، اور دوسرا ایم کیو ایم ہے اربن ایریاز میں۔ تو پی پی نے اس مرتبہ اربن ایریاز میں کام بھی کیا ہے اور ان کی ورک بھی اچھی رہی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پیپلز پارٹی اپنی جو ماضی کی پوزیشن ہے اس کو ریٹین کر پاتی ہے یا کچھ سیٹیں آگے لے جاتی ہیں۔ امکان یہی ہے کہ جو اربن ایریاز ہیں کراچی سمیت وہاں سے ان کی جو ہے وہ نمبر آف سیٹس بڑھنے کا امکان ہے۔ اس طرح بلوچستان سے پیپلز پارٹی نے جس طرح ورک کی ہے اور پورے صوبے میں انہوں نے امیدواران کھڑے کیے ہیں تو وہاں سے بھی ان کی کچھ سیٹیں آنی ہے۔ اس طرح سرائکی جو وسیب ہے وہاں سے پیپلز پارٹی کی سیٹیں آئیں گی۔ تو میرا جو ذاتی اوپینین اس میں یہ ہے کہ دونوں جو میجر پارٹیز ہیں ان میں کوئی بڑا ڈیفرنس نہیں آئے گا، 15-20 سیٹوں کا فرق ہو سکتا ہے جو بعد میں الائز کی صورت میں ابھی دیکھا جائے گا کہ وہ کس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ہاں، اس میں سب سے بڑا جو میجر فیکٹر ہے وہ پی ٹی آئی کے ووٹر کا نکلنا ہے۔ اگر زیادہ تعداد میں وہ نکل پائے اور آرگنائز ووٹ انہوں نے دیا
تو پھر پنجاب میں مسلم لیگ نون کی جو سیٹوں کی تعداد ہے وہ ظاہری طور پر کم ہو جائے گی، اور آنے والی الیکشن بنانے میں آپ سمجھیں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کا بڑا کلیدی رول ہو جائے گا، گو کہ وہ پی ٹی آئی اپنے سمبل والی پارٹی، عمران خان کی قیادت والی پارٹی نہیں ہوگی، ایک مجموعہ ہوگا آزاد لوگوں کا، لیکن وہ آزاد لوگ پی ٹی آئی کی صورت میں وہ بڑا میٹر کریں گے، وہ جس طرف جائیں گے شاید حکومت اسی طرف بنے گی۔ اب ان لوگوں کو کوئی لائلٹیز تبدیل کر کے توڑ کے لے جاتا ہے یا این بلاک لے جاتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر ان کے 30 سے 40 سیٹیں آ جاتی ہیں پی ٹی آئی کے پورے ملک میں، تو آنے والی حکومت کے لیے یہ بہت بڑا جو ہے چیلنج بن جائے گا۔ اگر نواز شریف صاحب کی پارٹی زیادہ سیٹیں لے کر آتی ہے اور حکومت بنانے جیسے تجزیے ہیں کہ وہ بنائیں گے، تو پھر اتنے بڑے تعداد کو ان کو کہیں نہ کہیں اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح وائس ورثہ پیپلز پارٹی بھی اسی گروپ پر ذرا ریلائی کرے گی اور کیپٹلائز کرے گی کہ ان کی ہمدردی لے کر اور باقی اتحادیوں کے طور پر کوئی حکومت بنا جائے۔ باقی جو روایتی طور پر گروپس اور پارٹیز ہیں، جس میں جے یو آئی ہے، ایم کیو ایم ہے اور اے این پی ہے، یہ اور یہاں کے بلوچ نیشنلسٹ ہیں، وہ اپنی اپنی سیٹیں، اور سندھ میں جی ڈی ہے، وہ اپنے جو چنکس ہے ان کو یا کیپٹلائز کریں گے یا ایک آدھ سیٹ ان کی آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح جو تجزیے سامنے آ رہے ہیں کہ ایک سویپنگ جو میجارٹی سے مسلم لیگ نون آ رہی ہے، صرف پنجاب کی حد تک یہ تجزیہ ہو سکتا ہے، لیکن وہاں سے کیا، یہ خود بڑا سوال ہے کہ مسلم لیگ نون اتنی سیٹیں لے پائے گی کہ سنگل ہینڈیڈلی پنجاب کے بلبوتے پر جو ہے وہ سمپل میجارٹی بھی لے لے اور حکومت بھی بنا لے۔ اور مسلم لیگ کے لیے یہ کوئی اچھا میسیج جو ہے وہ نہیں گیا کہ انہوں نے ایک بڑی نیشنل پارٹی ہوتے ہوئے ان کی جو کیمپین تھی وہ پنجاب اور کے پی تک محدود رہی، اور انہوں نے باقی جو 2 صوبے ہیں وہ ایبنڈن کر دیے آلموسٹ، اور اگر وہ جیت بھی جاتے ہیں تو پوسٹ الیکشن بھی یہ کوئی اچھا تاثر نہیں بنے گا ان کے لیے، جس طرح نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی ایک پوسچر دیتے ہیں بڑا نیشنل پارٹی کا، قومی جماعت ہونے کا اور پاکستان کے مسائل حل کرنے کا، اور جتنے تضادات اور فالٹ لائنس ہیں ان کو ایڈریس کرنے کا۔ تو الیکشن سے پہلے انہوں نے کوئی خاص اچھا اس حوالے سے جیسچر نہیں دیا۔ باقی جو چیزیں اور تجزیے اس وقت دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، یا پھر ہائپوتھیٹیکلی کوئی تجزیہ یا کوئی اوپینل پول جو ہے وہ میچ کر پائے گا ان رزلٹ سے جو کل پاکستان کے عوام ان ڈبوں میں ڈالیں گے، اور اس کے بعد جو ہے آنے والے 4-5 سال جو ہے پاکستان کی جو امور ہیں اور حکومت اور فیصلے سازی کے جو امور ہیں سارے اس پارٹی کے حصے میں آئیں گے، وہ کل پاکستان کے عوام ہی ڈیسائیڈ کریں گے۔ ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے، سبسکرائب کریں، لائک کریں، بہت بہت شکریہ۔